पढ़ा लिखा PhD यहाँ पे खुदकशी करने पर मजबूर है। इंशाल्लाह दयानतदार की बुनियाद के ऊपर हम वोट दे देकर थक गए हैं, लेकिन बरादरी की बुनियाद पे आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला। घमंड में आके छोटे तबके के साथ ज्यादतियां करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को लारे लपे लगाने वाले हों और लोगों को पता हो कि ये मदारी है, ये सियासतदान नहीं। यहाँ पे सिवाय नारे लगाने के, सिवाय तकरीरें करने के, आप मुझे जाके बताएं कि जिसकी माँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रही है, क्या वो इस सड़क को चाटेगा जिस पे सड़कें बंद रही हैं? हुकूमत ने कोरोना के पेशेंट को बचाने के लिए वहां पे कोई मदद दी हो तो मुझे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंतजार के साथ मैं हूं ताहिर चौधरी। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर उम्मीदवार असम्बली हल्का LA3 मीरपुर जमात इस्लामी जुल्करनैन भट्ट साहब मौजूद हैं। जुल्करनैन भट्ट साहब, आपने अपनी जो सियासी कैंपेन है उसका बाकायदगी के साथ आगाज कर लिया है। अब जो कोरोना SOPs आई हैं, जो हुकूमती जो SOPs जारी की गई हैं, तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है, मीटिंग्स वगैरह पे अभी तक पाबंदी है। इससे कितना इलेक्शन कैंपेन पर फर्क पड़ेगा आपकी पे और बाकी जो उम्मीदवारान असम्बली हैं उन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी ताहिर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इस अहम मौजू के ऊपर हमारी जो बातचीत है वो आवाम तक पहुँचाने का ज़रिया बने। पहली बात यह है जी कि जो कोरोना SOPs गवर्नमेंट ने तय किए हैं, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस तरह इस वक्त दुनिया के अंदर कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, तो SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है हमारे इस शहर की, इस रियासत की और इस मुल्क की कि जहाँ पर जो सियासी कायदीन है, जहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ पे जो हुकूमतों में हैं, उन लोगों के लिए SOPs पे अमल दरामद ना करने की कोई सज़ा नहीं है। और एक आम गरीब रक्षा ड्राइवर, आम ये जो बार्बर की शॉप्स हैं, कसाई बेचारे, सब्ज़ी फरोश, करियाना की दुकानों वाले, इनको रोज़ाना की बुनियादों पर लाख रुपए का जुर्माने किए जा रहे हैं, सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो अगर हुकूमत चाहती है कि नेक नीति से चाहती है कि SOPs पर अमल दरामद हो, तो फिर एक ही मयार रखें। और मैं समझता हूँ कि ये SOPs और ये जो सियासी इज्तिमात पर पाबंदी है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के अंदर हमारा कारकुन ज़लज़ले के दिनों से ही मुतरक है, आज तक मुतरक है। और हमें ज़रूरत थी, क्योंकि मैं भी पहली बार इलेक्शन में आ रहा था, तो हमें बड़े रैलियों की और बड़े प्रोग्रामात की और कार्बन मीटिंग्स की ज़रूरत थी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में नौजवान हमारे साथ शामिल हुए हैं और हर सेक्टर में नौजवानों की ये ख्वाहिश थी कि बड़े बड़े प्रोग्रामात करें। तो बदकिस्मती है कि नहीं हो सके बड़े प्रोग्रामात। उम्मीद है कि ईद के बाद तक कोई चांसेस हैं ऐसी कैंपेन? जो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, तो अगर कैंपेन नहीं होगी तो फिर जो नए उम्मीदवार है असम्बली है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इंशाल्लाह हमें इलेक्शन के बाद अपनी कैंपेन को SOPs के मुताबिक डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने 4 रुकनी कमेटी बनाई है और हम देख रहे हैं कि हम जो बड़े प्रोग्रामात हैं उनको SOPs के मुताबिक किस तरह डिज़ाइन करें। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में हमारी जो कमेटी है उसकी सिफारिशात आ जाएंगी और हम बड़े प्रोग्रामात करेंगे। अभी भी अगर आप मेरा शेड्यूल देख लें तो अल्लाह के फजल और उसके करम से बाकी 14 रोज़े रमज़ान के दिन बाकी हैं और मेरा ख्याल है 20 से 22 प्रोग्रामात, यानी कि एक एक दिन में 2-2 अफ्तारियाँ भी हैं, जहाँ पे एक जगह मैं अफ्तारी में जाऊँगा, दूसरी जगह खाने में। और इस तरह लोगों की ख्वाहिश है और लोग ये समझते हैं इस वक्त कि अगर मतवस्त तबके से कोई फ़र्द आगे आ रहा है तो वो उसको आगे आना चाहिए, इसलिए कि लोगों को पता है कि जो दर्द उसको महसूस होगा वो दर्द सरमायादारों और जागीरदारों और वडेरों और हुकूमतों के मज़े लूटने वाले जो लोग हैं। इलेक्शन साहब पैसे का खेल है, क्या कहते हैं कि जैसे आपने बात की कि दरमियाना तबका इलेक्शन में आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दरमियाना तबका पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह के फजल से इलेक्शन तो लड़ रहा है। और ये आपकी जो बात है कि पैसे का ये खेल है, सच्ची बात यह है कि अगर आपके अंदर इखलास हो, आपके अंदर जज्बा हो और नेक नीति के साथ आप लोगों की मुश्किलात को कम करने की जद्दोजहद कर रहे हो, तो फिर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है।
پیسے کی ضرورت وہاں پہ پیش آتی ہے کہ جب آپ کی نیت میں کھوٹ ہو، آپ لوگوں کو لارے لپے لگانے والے ہوں اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مداری ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، وہاں پہ پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسوں کے ذریعے یہ سیاستدان کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ دے۔ جہاں پہ کردار ہو آپ کا، جہاں پہ آپ کی خدمت کا ایک الحمدللہ ایک پورا اپنا زندگی جو آپ نے گزاری ہو لوگوں کے درمیان میں، اور جہاں پہ آپ جرت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے کام کر رہے ہوں، تو الحمدللہ وہاں پہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بٹ صاحب آزاد کشمیر کا الیکشن یہ برادری ازم اور ایک جو خاندانی سیاست جو ہوتی ہے اس پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے نسبت آپ کراچی اور جیسے بڑے شہروں میں دیکھ لیں تو ایک درمیانے طبقے کا بندہ ایم این اے ایم پی اے آسانی سے بن جاتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وہی خاندان چلے آ رہے ہیں جو جن کا دادا تھا، پھر باپ، ابھی بیٹا اس کی تیاری کر رہا ہے، لیکن کراچی جیسے بڑے شہر میں آپ دیکھ لیں کہ ایک درمیانے طبقے کا بندہ، کوئی ہوٹل چلاتا ہوا بندہ بھی ایم این اے ایم پی اے بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جماعتی سیاست ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے، یعنی ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کوئی جماعتی سیاست نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں، یہاں پہ شخصیاتی سیاست ہے کہ بیرسٹر صاحب تھے، کل پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نظریاتی جماعت تھی، اگر نظریاتی ہوتی تو مرکزی صدر نے ایک دن کے اندر پیپلز پارٹی کا بیرسٹر صاحب کو بنا دیا، اس کے بعد پورا شہر پیپلز پارٹی کا ہو گیا، پھر بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی میں بھی گئے ہیں، پورا شہر پی ٹی آئی کا ہو گیا، کل بیرسٹر صاحب لیبریشن لیگ میں جائیں گے تو اس شہر میں آپ کے سامنے یہاں پہ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ ہم شخصیات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کوئی کریلوی خاندان کہہ رہا ہے، کوئی مجاہد اول کا خاندان کہہ رہا ہے، کوئی یہاں پہ نور حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے حوالے سے کہ ان کا خاندان ہے، یہ دو چار خاندانوں کی سیاست ہے۔ چودھری صوبہ صاحب ہوتے تھے بمبر کے اندر، یہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے نا ایک خاندان جو ہے نا وہ مسلط ہے ہم پہ، اور بدقسمتی ہے ہمارے شہر کی کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے پاکستان کی کے نسبت یہاں پہ جو شرح تعلیم ہے، تعلیم کی شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے آزاد کشمیر میں، لیکن ہم پوری کوشش کے باوجود بھی سچی بات یہ ہے کہ اب جا کے لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ برادری کی بنیاد کے اوپر ہم ووٹ دے کر تھک گئے ہیں، لیکن برادری کی بنیاد پہ آؤٹ پٹ ہمیں کچھ نہیں ملا، یعنی کہ اگر کوئی وزیر اعظم بن گیا، بیرسٹر صاحب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 2 وزرائے اعظم 10 سال تک اس ریاست کے رہے ہوں جس برادری میں، اس برادری میں تو ایک بندے کو بھی بے روزگار نہیں رہنا چاہیے نا۔ برادری کے لیے ووٹ ضرور مانگتے ہیں یہ لوگ، لیکن برادری کی فلاح و بہبود کے لیے 1% بھی یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں ہماری بھی کشمیری برادری ہے، دوسری بڑی برادری ہے میرپور کے اندر، ووٹر جو ابھی بنی ہے فہرست اس کے اندر دوسری بڑی برادری ہے، لیکن میں برادری بیس پہ نہیں، میری برادری میرے لیے بہت محترم ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو کام ہیں، جو اپنی خدمت ہے اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اپیل کریں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جب آئیں گے، کیونکہ میں خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ متوسط طبقے کے دکھ اور درد کو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ختم کروں گا۔ بٹ صاحب بالکل، آپ نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات کی، آپ نے نچلے اور درمیانے طبقے کی بات کی، کیا یہ جو بڑے ایلیٹ کلاس ہیں ان کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنے گا کہ بٹ صاحب ہر وقت چھوٹے طبقے کی بات کرتے ہیں، ہماری کوئی نہیں بات کرتے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو 80% لوگ ہیں نا وہ متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی 5 سے 8% لوگ جو ان سے نا وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی مکس لوگ ہیں ہمارے ملٹی کلچر لوگ بھی ہیں، اور مطلب طبقات میں ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، کچھ بیچارے مزدور ہیں، کچھ بیچارے فیکٹری ورکر ہیں، کچھ بیچارے سرکاری ملازم ہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں بڑی کلاس سے تو ہمیں کوئی نہیں ہے، دکھ نہیں ہے کہ کوئی بڑی کلاس والا کوئی ہم کو اس کی دشمنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، جب ان لوگوں کے پاس اقتدار آتا ہے، جب ان لوگوں کے پاس طاقت آتی ہے، تو اس وقت یہ اس طاقت کے اندر، اس پیسے کے اندر گھمنڈ میں آ کے چھوٹے طبقے کے ساتھ زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ایک جو سا ڈپٹی کمشنر ہے، اس کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بنے گا، میرٹ ہوتا ہے نا، کوئی بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، موچی کے بچوں نے پنجاب میں بہت ٹاپ کیے ہیں، چائے بیچنے والوں کے بچوں نے پنجاب میں بہت ٹاپ کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بیوروکریسی میں جو خاندان شامل ہیں 70 سالوں سے انہیں کے اولادیں جو نا آگے وہ بیوروکریٹس بن رہی ہیں،
جو 21واں اسکیل ہے، 20واں اسکیل ہے، 19واں اسکیل ہے، اگر آپ دیکھیں تو باپ اور بیٹا اور چاچا اور تایا اور ماما اور کزن اور بھانجے اور بھتیجے بھرتی ہو رہے ہیں. ہمارے میرپور کے اندر جو بڑے آفیسر ہیں چند مضرہ ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر کے، ان کے رشتہ داروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرٹ آنا چاہیے. اگر موچی کے بیٹے کا میرٹ بنتا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر بنے، وہ اے ایس آئی بنے، وہ ایس ایچ او بنے، تو پھر اس غریب، اس مسکین اور موچی کے بیٹے کو میرٹ کے سے مطلب ہے میرٹ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بڑی کلاس ہے ان کا شروع سے یہی شیوا ہے. یہ پوری ایک چین ہے عدلیہ میں، انتظامیہ میں، اس میں حکومت میں. یہ ایک چین ہے چند خاندانوں کی. جہاں پہ بڑی جاب آتی ہے اپنے بیٹے بھتیجے کو لگا دیتے ہیں. غریب بیچارہ پڑھا لکھا پی ایچ ڈی یہاں پہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے. انشاءاللہ دیانتدار، ایماندار اور قیادت آئے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک موچی کا بیٹا بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا چیف سیکرٹری بنے گا. جبر صاحب، آخری سوال، الیکشن 2021 کے حوالے سے اپنے کارکنان کے ساتھ آپ اس طرح رابطے میں نہیں ہے جیسے عام کمپین میں ہوتا ہے بندہ، تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، کمپین سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ رابطے میں ہی ہیں. آج بھی ابھی کھاڑک سے ہمارے بھائی نکا سے آئے ہوئے تھے، B3 سے آپ کے سامنے اب یہاں پہ تھے. اس کے بعد سٹاف کالونی سے دوست آئے ہوئے تھے، کلیال کے دوست تھے. بڑی افطار پارٹی ہم نے کی ہے گھر میں. کارکنان سے تو رابطہ ہے ہمارا، مطلب ایک دن کے اندر کئی پروگرامات ہوتے ہیں. اگر لیکن وہ SOPs کی وجہ سے اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں. صرف میں یہ دیکھیں نا، میں اپنے لوگوں کو، میرپور شہر کے سارے لوگوں کو میں اپنے فردی کہتا ہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے برادری ازم کی سیاست سے باہر آئے. اگر تو برادری نے آپ کو کچھ دیا ہے، اگر یہ حکمران جب برادری کے نام پہ ووٹ لے کے آپ کو برادری، اپنی برادری کا سمجھ کے نوازتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. یہ مداری ہیں، یہ بیروپی ہیں اور یہ شکاری ہیں. یعنی کہ یہ سیزن ہے ان کا شکار کا، جس طرح مچھلی کا سیزن ہوتا ہے، بعض پرندوں کا سیزن ہوتا ہے نا، یہ ان کا شکاری اب سیزن ہے. اس وقت یہ عام غریب بندے کے بچے کو بٹھا رہے ہیں یہاں پہ گھر جا کے. بے شک یہ کپڑے پتہ نہیں دھوتے ہوں گے ڈیٹول سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ غریب کا جو بچہ ہے، میرے بچے اور اس بچے میں اس کیا فرق ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا. ایک غریب کا، ایک متوسط طبقے کا جو مر جاتے ہیں لوگ. ابھی آپ شاید اس طرف جائیں کہ یہ کرونا کا جو وارڈ ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر 4 سے 5 افراد یہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور یہ جو ارب کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، یہ گلیاں کہہ رہے ہیں جی پکی ہوئی بھی گلیاں بھی پکی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ 1200-1500 کے سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے آپ جا کے دیکھ لیں کہ 4-5 افراد روزانہ کی بنیادوں پہ مر رہے ہیں. اور وجہ صرف کیا ہے کہ پیسہ نہیں ہے غریب لوگوں کے پاس، آکسیجن کا سلنڈر خود نہیں لا سکتے ہیں. 1 روپیہ بھی طاہر صاحب، میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ غور سے ذرا سنیں. 1 روپیہ حکومت نے کرونا کے پیشنٹ کو بچانے کے لیے وہاں پہ کوئی امداد دی ہو تو مجھے آپ پکڑ لیں. میں خواجہ تحسین پیش کرتا ہوں رافع سلیم کو، اللہ دیتا جو بیسٹ میں سیمنٹ والے ہیں ان کو، اللہ دیتا سراج صاحب کو، ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں، اسی طرح ڈاکٹر ریاض صاحب الخدمت، ان کوٹ والوں نے، مسلم ہینڈز والوں نے. خدا کی قسم اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے. میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ جو سی ہے حکومتی سطح کے اوپر ماسک ہم نے ان کو دیے ہیں، PPC سوٹ ہم نے ان کو دیے ہیں، آکسیجن کنسنٹریشن وہ ہم نے دیے ہیں، جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بیڈز وہاں پہ ہم نے دیے ہیں، جو اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں کرونا کے اور ان ساری چیزوں کے، یہ تو پبلک سیکٹر نے دیے ہیں ان کو. گورنمنٹ نے یہاں پہ سوائے نعرے لگانے کے، سوائے تقریریں کرنے کے، آپ مجھے جا کے بتائیں کہ جس کی ماں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر رہی ہے، کیا وہ اس سڑک کو چاٹے گا جس پہ سڑکیں بند رہی ہیں؟ جس کی بچی وہاں پہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، وہ باہر نکل کے اس سڑک کو چاٹے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ہے اس وقت ترقیاتی بجٹ کا بھی سٹاپ کر کے ترقیاتی بجٹ کو لوگوں کی زندگیوں کے اوپر لگائیں. لوگ بچ گئے، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں والدین بچے، تو انشاءاللہ یہ سڑکیں بھی بن جائیں گی، یہ گلیاں بھی بنیں گی. تو جی ناظرین، خوددار قیادت اور باہمت قیادت آئے گی تو بدلے گا کشمیر اور میرپور. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. نیکسٹ پروگرام تک دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے مان.